प्रोफेसर हबीब साहब ने अल्लामा इकबाल के अलावा जो दो अशार पढ़े वो मेरे मुरब्बी हजरत मौलाना रियासत अली साहब बिजनौरी रहमतुल्लाह अलैह के अशार थे, तो मुझे ख्याल आया कि उन्हीं की नात में पूरी पढ़ दूं। छोटी सी है, ज्यादा लंबी नहीं। तीरगी क्या है नजर के ठोकरें खाने का नाम, जिंदगी है आपके एहसान फरमाने का नाम। सुबह सादिक आपके नूरे जबी से मुस्तनीर, रात ठहरी काकुले मुश्की को लहराने का नाम। साक़ी रहमत शराब इश्क मीनाए यकीन, काबे अक़दस है एक आबाद मैखाने का नाम। आपकी चश्मे करम का फैज है सहबाए इश्क, मसलहत को रख दिया है जामो पैमाने का नाम। इसमें नात में तगज़्ज़ुल का अंदाज है और शायद ये मुनासबत भी हो कि हजरत की विलादत अलीगढ़ में हुई थी। देखकर महफूज सीने में इशारे का असर, हुजूर के इशारे का असर, देखकर महफूज सीने में इशारे का असर, रख दिया अहले नजर ने चांद वीराने का नाम। हुस्न है उस नूर आलम ताब का ज़ौक़े नमूद, इश्क है ज़ौक़े तलब पर आग बरसाने का नाम। आपका हर नक्शे पा ठहरा सिराते मुस्तकीम, कुफ्र ठहरा आपके कदमों से हट जाने का नाम। जिससे ये फर्शे जमी अरशे बरी से बढ़ गया, ये उलमाए देवबंद का मसलक बयान हो रहा है। जिससे ये फर्शे जमी अरशे बरी से बढ़ गया, रोज़े अतहर है उस रहमत के काशाने का नाम। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के इस तारीखी तसलसल के हामिल जलसा सीरतुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में हाजिरी का मौका मिला। ये जलसा सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अगरचे इत्तेफाक से या इज्तिहादी गलती से चंद सालों से इसका नाम जलसा ईद मीलादुन नबी चल रहा है। इस पर आखिर में एक दो बात अर्ज करूंगा। अभी हमारे बुजुर्ग फाजिल मुकर्रिर ने सीरत के हवाले से मुख्तसर मगर बुनियादी बात फरमाई कि सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आमाल व अक़वाल की हिकमत तक पहुंचने का नाम है, क्योंकि सीरत के लफ्ज़ी माना ही बनते हैं चलने का तरीका। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी में जो कुछ है उस तरीके का मफहूम क्या बनता है और उससे हमें सबक क्या मिलता है, ये हासिल करना, इसको सीखना, ये है असल में सीरत और सीरत का जलसा। गुस्ताखियों की पहले ही मैं माजरत चाहूं, जहां भी पहुंचती हो गुस्ताखी, लेकिन बात कहने की बात कही जाएगी कि हम मुसलमानों ने सीरत का और सीरत के जलसों का या हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिक्र खैर का एक महदूद मौसम मुकर्रर कर लिया। ये सही है कि मीलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मीलाद का तर्जमा विलादत नबी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश मुबारक इंसानी तारीख के एतबार से सबसे ज्यादा खुशी का मौका है। बिल्कुल सही है। और ये खुशी इस वजह से है कि दुनिया को हिदायत का रास्ता जिस ज़ाते अक़दस के वास्ते से मिलना अल्लाह ताला की तरफ से हमेशा के लिए मुकर्रर था, क़यामत तक के लिए, उस ज़ाते अक़दस की आमद इस महीने में हुई। लेकिन उसका तकाजा ये तो नहीं था कि सिर्फ 12 तारीख को या सिर्फ 12 दिन ये जिक्र खैर करके छुट्टी कर दी जाए। जिक्र खैर तो 12 महीने होना चाहिए ना।
میں 12 کی مناسبت سے چلا گیا 12 مہینے کی طرف، اور یہ اردو کا محاورہ بھی ہے۔ 12 مہینے ہمارا اشتغال ہونا چاہیے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ، اور اس کے لیے دونوں باتیں ضروری ہیں، علمی اعتبار سے بھی مشغول ہوں اور عملی پہلو سے بھی۔ عمل کرنے کے لیے علم کی ضرورت ہوگی۔ اگر یہ جائزہ لیا جائے کہ مسلمان حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کو کتنا جانتے ہیں، مولانا تو سیرت کی گہرائی کی بات کر رہے ہیں، میں کہتا ہوں صرف ظاہری اقوال اور اعمال اور واقعات کو کتنا جانتے ہیں، تو مسلمانوں کی اکثریت قطعی طور پر اپنے محسن اور کائنات کے محسن سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات اقدس کے بڑے بڑے واقعات سے نا واقف ہے۔ آج کا وہ نوجوان جو، یہ دنیا ہمیں معاف کرے، فلمی ایکٹرز اور کھلاڑیوں کے ایک ایک ریکارڈ کو محفوظ رکھتا ہے، جس نوجوان کو یہ یاد ہے کہ کس کھلاڑی نے کس کا ریکارڈ توڑا، اور جس نوجوان کو یہ یاد ہے کہ کس ایکٹر کی کون سی فلم کامیاب ہوئی کون سی ناکام ہوئی، اس نوجوان کو یہ خبر نہیں ہے کہ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا سب سے بڑا انقلابی جو واقعہ غزوہ بدر کا ہے اس میں کیا واقعات پیش آئے تھے، یہ تک پتہ نہیں ہے۔ صرف محبت کے اظہار سے کام نہیں چلے گا، محبت اظہار کہہ رہا ہوں میں، محبت کے بغیر بھی کام نہیں چلے گا۔ محبت ایمان کی شرط ہے۔ محبت کے سلسلے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اگر کسی مسلمان کے دل میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں ادنا سی بھی کمی ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی ادنا سی گستاخی کا ارادہ بھی کرتا ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ یہ فتویٰ ہے، یہ گویا فیصلہ ہے، بالکل مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ محبت کا ہے ہی۔ محبت تو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو عطا کر دی ہے۔ میں یہ بات سوچتا ہوں اور کہتا ہوں کہ شاید اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت کے لیے یہ انتظام ہے کہ مسلمانوں کے دلوں میں حضور علیہ السلام کی محبت اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ ڈال دی ہے، چونکہ وہ ضروری تھی ایمان کے لیے۔ اور جس طرح کے طوفان ہمارے ایمان کو خراب کرنے کے لیے دنیا میں چلنے آتے ہیں اور چل رہے ہیں، ان کا علاج، ان کا مقابلہ اسی محبت سے ممکن تھا، اس کے بغیر ایمان بچنا مشکل تھا۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا ہے۔ وہ جو اقبال نے کہا ہے، وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ یعنی پہلا مصرع دوسرے مصرے کی دلیل ہے اصلاً کہ روح محمد کی برکت ہے کہ یہ فاقہ کش موت سے نہیں ڈرتا۔ تو یہ مسلمان کی طاقت ہے۔ اور ہم تو یہاں تک کہیں گے، اور یہ بات بھی ہم سب کا ایمان ہے، کہ دنیا کا ہر فن اور دنیا کی ہر صلاحیت اور دنیا کے میدانوں کی ہر ترقی اس وقت تک نامکمل ہے جب تک وہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رہنمائی سے مزین نہ ہو۔ یہ بات سب کو پسند نہیں آئے گی، دوسروں کو پسند نہیں آئے گی، لیکن ہم ایک بات کہتے ہیں۔ ایک شعر ہے جو مجھے یاد آتا ہے اور میں سیرت کے جلسے میں سنا دیتا ہوں۔ مجھے نہیں معلوم کس کا شعر ہے، یہاں ایک مجمع ہے علی گڑھ کے لوگوں کا، اہل ادب ہیں، اگر کسی کو معلوم ہو ذرا مجھے بعد میں بتائیے گا۔ پڑھی گئی تھی ہمارے یہاں دارالعلوم کے ایک چھوٹے سے پروگرام میں، ہمارے شعبہ تجوید کا ایک پروگرام تھا، اس میں قاری صاحب نے نعت پڑھی، اس کا ایک شعر ذہن سے چپک گیا، باقی نعت بھی یاد نہیں ہے، شاعر کون ہے نہیں معلوم۔ اور مضمون اس کا یہ ہے کہ وہ جو سائنسی دنیا میں سب سے بڑی چھلانگ مانی گئی انسان کی کہ وہ چاند پر پہنچا 1969 میں، تو اس کی تلمیح کی ہے شاعر نے۔ آپ جانتے ہیں کہ چاند پر جانے والے جو تھے وہاں سے مٹی لے کر آئے تھے۔ ہمارا شاعر کہتا ہے، بن تیرے وسیلے جو بلندی پہ گئے ہیں، وسیلے کا مطلب
नाराज ना हो कुछ लोग वसीले के रस से परेशान हो जाते हैं, रहनुमाई ही मुराद है। बिन तेरे वसीले जो बुलंदी पे गए हैं, महताब पे जाकर भी उन्हें खाक मिली है। मिट्टी ना है ना, उर्दू का मुहावरा है कि क्या लेके आए, खाक लेके आए। ये एक नजरिया है, और इसी को मैं कहना चाहता हूं कि दुनिया के हर फन को जरूरत है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहनुमाई की। आज की दुनिया पर जो छाया हुआ फन है वो साइंस है। ये दौर साइंसी दौर कहलाता है। हर गुफ्तगू के लिए साइंस का पैमाना मेयार है। जाहिर साइंटिफिक अंदाज में बहस करनी है, अरबी में कहते हैं अल-बह्सुल इल्मी, साइंसी अंदाज पर बहस। लेकिन सवाल ये है कि क्या ईमानदारी से साइंस के माहिरीन हमें मुतमईन कर सकते हैं इस बात पर कि साइंस ने इंसानियत की फलाह के लिए जो करना चाहिए था कर लिया है? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो रहनुमाई इस सिलसिले में है वो है कि वह तफक्करून फी खल्क़िस समावाति वल अर्द रब्बना मा खलक़्त हाज़ा बातिलन सुब्हानक। मंजिल ये थी कि दुनिया पे गौर व फिक्र किया जाता और खालिक तक पहुंचा जाता। मैं आपसे सच कहता हूं कि किसी की गुमराही पर इतना ताज्जुब नहीं होता जितना साइंस जानने वालों की गुमराही पर ताज्जुब होता है। उनको तो सबसे ज्यादा खालिक कायनात का कायल होना चाहिए था। लेकिन जब सफर गलत रास्ते पर शुरू होता है तो मंजिल भी गलत हो जाती है, मंजिल तक फिर पहुंच नहीं पाता। तो असल पैगाम ये है, और वो पैगाम दूसरों को तो हम बाद में दे पाएंगे। आजकल हम लोग अपने जलसों का कभी कभी नाम रखते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम इंसानियत के नाम। बिल्कुल सही है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुखातब सारी इंसानियत है, लेकिन सारी इंसानियत तक वो पैगाम पहुंचाने का काम करेगा कौन? जो लोग अपने घरों से उस पैगाम को निकाले बैठे, उनका मुंह है दूसरों तक ये पैगाम पहुंचाने का। असल मुखातब तो पहले हम और आप हैं, मुसलमान हैं, उनका कलमा पढ़ने वाले हैं, उनसे मोहब्बत का इजहार करने वाले हैं। हमारे यहाँ क्या होता है कि हम उनकी सीरत और उनकी सुन्नत का जो हिस्सा हमारे मिजाज और हमारी ख्वाहिश के मुताबिक होता है उसको अपनाने के बाद समझते हैं कि हमने हक अदा कर दिया। ये माफ कीजिएगा बहुत खरी बात है, लेकिन और खरी बात कड़वी लगती है कि हमने दीन के हिस्सों को तकसीम कर रखा है। एक आदमी समझता है नमाज की पाबंदी बहुत जरूरी है, नमाज वो पढ़ लेता है, उसके बाद उसे कोई परेशानी नहीं होती झूठ बोलने में, गीबत करने में, लोगों पर जुल्म करने में। एक आदमी समझता है कि हलाल खाना बहुत जरूरी है, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया है कि अपनी मेहनत से कमाओ, लिहाजा वो करता है, लेकिन मस्जिद जाने में उसे तकल्लुफ होता है। तो दीन के जो हिस्से हमारे ज़ौक़ व मिजाज के मुताबिक होते हैं उनको हम ले लेते हैं और बाकी को छोड़ देते हैं। यहाँ मुनासिब है कि वो मजमून जिक्र में आ जाए जो हमारे मुल्क की तारीख में कह सकते हैं कि सबसे बड़ी दीनी शख्सियत इमाम रब्बानी हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाह अलैह। आप जानते हैं कि उनकी वजह से उससे पहले भी कई हजरात हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह आला तरीन शख्सियत हैं जिनके जरिए से इस मुल्क को ईमान की रोशनी बहुत बड़ी तादाद में मिली है। लेकिन बाद के जमाने में जब एक मोड़ ऐसा आ गया था तारीख का कि हिंदुस्तान से तो कम से कम इस्लाम का जनाजा निकलना बिल्कुल तय था या खुलिया बिगड़ना उसका तय था, और जब हिंदुस्तान में ये काम होता तो अतराफ के ममालिक भी उससे मुतासिर हो जाते। उन हालात में अल्लाह ताला ने जिस शख्सियत से इस मुल्क के तमाम लोगों के ईमान को बचाने और संभालने का काम लिया वो इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फिसानी शेख अहमद सरहंदी रहमतुल्लाह अलैह हैं। वो अपने मकतूबात में एक मजमून लिखते हैं, वो पूरा मजमून तो उसका बड़ा हिस्सा तसव्वुफ और सुलूक की इस्तिलाहात से मुताल्लिक है तो वो अब नहीं बोलते मजमे आम में, लेकिन उसका इब्तिदाई हिस्सा उन्होंने फरमाया है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इत्तिबा, उनके तरीके पर चलना, उनकी सुन्नत पर चलना, सुन्नत कहते हैं तरीके को। आमतौर से इसका मफहूम बहुत महदूद ले रखा है लोगों ने। मैं अपने ही मजाक उड़ा लेता हूं, मैं कहता हूं कि अगर मेरे जैसा आदमी कुर्ता पाजामा टोपी पहन ले, दाढ़ी रख ले और पगड़ी बांध दे तो सुभान अल्लाह, फिर तो वह समझता है कि साहब मैं सुन्नत का नमूना बन गया। जाहिरी अमाल में या जाहिरी हुलिये में काम कर लिया या ज्यादा से ज्यादा नमाज सुन्नत के मुताबिक पढ़ने लगे, कुछ खाने वाने की सुन्नतों का ख्याल कर लिया,
تو ماحول بھی یہ سمجھتا ہے کہ صاحب بڑے سنت پہ چلنے والے ہیں۔ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو اتنا محدود سمجھتے ہو تم کہ وہ چند کاموں کے لیے؟ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے بھرپور زندگی گزاری ہے اور دنیا کے ہر میدان میں کام کیا ہے، لہذا تم دنیا کا جو کام کرو گے اس میں حضور کے طریقے کو اختیار کرو گے تو کہا جائے گا کہ تم سنت پر چلے ہو۔ وہ فرماتے ہیں کہ اتباع سنت کے 7 قدم ہیں۔ یہ 7 میں سے اخیر کے 4 وہ ہیں جو میں تصوف کی بات کر رہا تھا، یہ پہلے جو 3 ہیں ان پر بات کرتے ہیں، بس اصل تو 2 ہی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ پہلا قدم ہے کہ تم اپنے تمام ظاہری اعمال کو حضور کے طریقے کے مطابق بنا لو۔ اب ظاہری اعمال میں ظاہری حلیہ اپنی جگہ ہے، مگر ظاہری اعمال میں تمام عبادتیں ہیں، تمام عبادتیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، صدقہ خیرات ہے، تلاوت ہے، ہر چیز ہے۔ اسی طرح سے ظاہری اعمال میں تمام معاملات ہیں، تجارت، خرید و فروخت، لینا بیچنا، ہر چیز۔ ظاہری معاملات میں معاشرت بھی ہے، یعنی انسانوں کے ساتھ برتاؤ۔ یہ سارے کام تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کرو۔ تمہارا بولنا، چالنا، اٹھنا، بیٹھنا، کھانا، پینا، سونا، جاگنا، چلنا پھرنا، انسانوں کے ساتھ برتاؤ کرنا، اللہ کے سامنے سر جھکانا، ہر کام ان کے طریقے کے مطابق ہو تو کہا جائے گا کہ تم نے سنت پر چلنے کا ایک مرحلہ طے کر لیا۔ دوسرا جو انہوں نے کہا ہے، باطنی اعمال کو بھی حضور کے طریقے پر لاؤ۔ یہ دل کے جو اعمال ہیں، ہمارے دلوں کے اندر دل سے جو اعمال ہوتے ہیں، عجیب بات یہ ہے کہ اگر نیکی والے کام ہیں تو بہت شاندار ہیں، اور اگر گناہ ہیں تو صرف کبیرہ ہے دل کے کام۔ ظاہری اعضاء کے کام صغیرہ بھی ہیں، کبیرہ بھی ہیں، لیکن دل کے اعمال سب کبیرہ گناہ ہیں، جو گناہ کی قسم ہے۔ تکبر ہے، دکھاوا ہے، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، عداوت ہے، یہ سارے کے سارے بدترین کبیرہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں ان سب کو ٹھیک کرو اور سنت کے مطابق اپنے عمل کو بناؤ۔ اور تیسرا یہ کہ اعمال کی کیفیات کو حضور کی سنت کے مطابق بناؤ۔ میں واپس چلتا ہوں پہلے حصے کی طرف۔ تمام ظاہری اعمال سنت کے تابع بناؤ۔ ظاہری اعمال میں ایک تو وہ اعمال ہیں جن کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں، اللہ کی عبادت کے معاملے میں جو بھی تمہارا رویہ ہے وہ سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ ایک انسانوں کے ساتھ معاملات ہیں، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام انسانیت تک پہنچانے کے لیے زیادہ ضروری یہ ہے کہ یہ انسانوں کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں۔ اس کی ایک ہلکی سی جھلک میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ ایک کتاب ہے میرے سامنے، اس کی فہرست میں آپ کے سامنے صرف پڑھوں گا۔ کتاب کا نام ہے کیف عاملہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ انسانوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا معاملہ کیا، کیا معاملہ کیا، کیسا معاملہ کیا، کیسا برتاؤ کیا۔ تفصیل سنانے کا موقع نہیں ہے، سنانا یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کو انسانوں کے کتنے طبقات کے ساتھ واسطہ پڑا، اور ہر ایک کے ساتھ حضور نے اپنے برتاؤ کا ایک شاندار نمونہ چھوڑا۔ نمونے بیان کرنے کا موقع نہیں، صرف ان طبقات کی فہرست۔ نمبر 1، تعامل النبی صلی اللہ علیہ وسلم مع زوجاتہ۔ حضور علیہ السلام کا اپنی مقدس بیویوں کے ساتھ، ازواج مطہرات کے ساتھ برتاؤ ایک مستقل باب ہے زندگی کا۔ تعامل النبی صلی اللہ علیہ وسلم مع ابنائہ و بناتہ۔ حضور علیہ السلام کا اپنے بچوں کے ساتھ، بیٹے تو بچپن میں چلے گئے لیکن صاحبزادیاں، مقدس صاحبزادیاں بڑی ہو کر دنیا سے گئی ہیں، اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تو وفات کے بعد دنیا سے تشریف لے گئی ہیں۔ وہ واحد بیٹی ہیں جن کو والد گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کا صدمہ جھیلنا پڑا ہے۔ ان سب کے ساتھ حضور علیہ السلام کا برتاؤ۔ تعامل النبی صلی اللہ علیہ وسلم مع احفادہ۔ حضور علیہ السلام کا اپنی اولاد کی اولاد کے ساتھ برتاؤ۔ حفید پوتے کو بھی کہتے ہیں اور نواسے کو بھی کہتے ہیں۔ یہاں پوتے تو ہیں نہیں حضور کے، بیٹے بچپن میں چلے گئے، لیکن نواسے ہیں، نواسیاں ہیں۔ ان کے ساتھ برتاؤ ایک مستقل تاریخ ہے، خاص طور سے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے صاحبزادگان گرامی۔ تعامل النبی صلی اللہ علیہ وسلم مع اقاربہ۔ حضور علیہ السلام کا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ برتاؤ۔ اچھا، یہ جو بھی آ رہا ہے ہم لوگ ذرا سوچتے رہیں ہمارا وہاں کیا کردار ہے۔ تعامل النبی صلی اللہ علیہ وسلم مع جیرانہ۔ حضور علیہ السلام کا
اپنے پڑوسیوں کے ساتھ برتاؤ. تعامل النبی صلی اللہ علیہ وسلم مع الضیوف والمستضیفین، حضور علیہ السلام کا مہمانوں اور میزبانوں کے ساتھ برتاؤ. تعامل النبی صلی اللہ علیہ وسلم مع خواص اصحابہ، حضور علیہ السلام کا اپنے خاص اصحاب کے ساتھ برتاؤ. تعامل النبی صلی اللہ علیہ وسلم مع الخدم والاماء، حضور علیہ السلام کا اپنے خادموں اور باندیوں کے، غلاموں اور باندیوں کے ساتھ برتاؤ. اس کے بعد تعامل النبی صلی اللہ علیہ وسلم مع ذوی الآحات، آفت رسیدہ جو لوگ ہیں، اس سے مراد معذور لوگ، وکلانگ، جسمانی معذور جو ہوتے ہیں، ان کے ساتھ برتاؤ. ایک یاد آ گیا، جلدی سے کہہ دوں. ایک صاحب نابینا تھے، ان کے یہاں جانا تھا، ان کی طبیعت خراب تھی، ان کی عیادت کے لیے حضور جانا چاہتے تھے. تو آپ نے صحابہ سے کہا کہ چلو نعود البصیر الذی هو مریض، اس بینا کی عیادت کے لیے چلیں جن کی طبیعت خراب ہے. نابینا نہیں فرمایا، بینا فرمایا، بالکل بدل کر. تو تعامل النبی صلی اللہ علیہ وسلم مع ذوی الآحات، تعاملہ صلی اللہ علیہ وسلم مع اصحاب المصائب والبلاء، مصیبت زدہ اور پریشان حال لوگوں کے ساتھ آپ کا برتاؤ. تعاملہ صلی اللہ علیہ وسلم مع الفقراء، غریبوں کے ساتھ برتاؤ. آج کل ہمارے حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب کی ایک نعت چلتی ہے، آپ کی نعت کیا کہوں سید خلق کردگار. اس میں ایک شعر یاد نہیں آ رہا، لیکن ان کا مضمون یہ ہے کہ آپ نے فقر اختیار کر کے، آپ کو معلوم ہے کہ حضور علیہ السلام کے پاس پیسہ جمع نہیں ہوتا، آتا بہت تھا. حضور علیہ السلام کی ملکیت میں بڑی مقدار میں مال آیا ہے زندگی میں، سونا چاندی بہت آپ کی ملکیت میں، پوری کتابیں اس پر لکھی گئی ہیں. بس یہ فرق ہے کہ سونے چاندی کو گھر میں سونے کی اجازت نہیں ہوتی. رات نہیں گزاریں گے آپ ہمارے گھر میں، رات سے پہلے نکلنا پڑے گا. تو وہ انہوں نے یہ مضمون باندھا ہے کہ حضور نے فخر اختیار کر کے دنیا کے ہر غریب کو یہ فخر کرنے کا موقع دے دیا کہ سید خلق کردگار میری برادری میں ہے، غریب برادری میں ہے. تعاملہ صلی اللہ علیہ وسلم مع الاغنیاء، حضور علیہ السلام کا برتاؤ مالداروں کے ساتھ. تعامل النبی صلی اللہ علیہ وسلم مع ذوی الہیئات، حضور علیہ السلام کا بڑے لوگوں کے ساتھ برتاؤ جو ذی وجاہت لوگ ہوتے ہیں. تعامل النبی صلی اللہ علیہ وسلم مع النابغین، اہل کمال کے ساتھ برتاؤ. تعامل النبی صلی اللہ علیہ وسلم مع المتخاصمین، جھگڑا لے کر جو لوگ آتے تھے ان کے ساتھ برتاؤ. تعامل النبی صلی اللہ علیہ وسلم مع المسلمین الجدد، نو مسلموں کے ساتھ برتاؤ. تعامل النبی صلی اللہ علیہ وسلم مع المستفتین، مسئلہ پوچھنے کے لیے آنے والوں کے ساتھ برتاؤ. تعامل النبی صلی اللہ علیہ وسلم مع الاعراب، دیہاتی لوگوں کے ساتھ برتاؤ. عجیب عجیب قسم کے دیہاتی آتے تھے. تعامل النبی صلی اللہ علیہ وسلم مع العصاة والمذنبین، حضور علیہ السلام کا گناہ گاروں کے ساتھ برتاؤ. تعامل النبی صلی اللہ علیہ وسلم مع المنافقین، جن کے بارے میں پتا ہے کہ اندر سے کافر ہیں، ان کے ساتھ برتاؤ. تعامل النبی صلی اللہ علیہ وسلم مع عموم النساء، عام عورتوں کے ساتھ برتاؤ. تعامل النبی صلی اللہ علیہ وسلم مع کبار السن، بوڑھوں کے ساتھ برتاؤ. تعامل النبی صلی اللہ علیہ وسلم مع الصغار، بچوں کے ساتھ برتاؤ. اور آخر میں یہ بھی ہے تعامل النبی صلی اللہ علیہ وسلم مع الجن، جنات کے ساتھ. اور تعامل النبی صلی اللہ علیہ وسلم مع الدواب، جانوروں کے ساتھ برتاؤ. آپ اندازہ کریں کہ حضور علیہ السلام کے مقدس اور مبارک کردار کے کتنے پہلو ہیں جن پر لوگوں نے روشنی ڈالی اور بات کی ہے. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے طریقے پر چلنا پڑے گا. اس بات کو ہر مسلمان مانتا ہے کہ دنیا کے سب سے کامیاب انسان کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کے سب سے زیادہ عزت والے انسان کا نام اور دنیا کے سب سے زیادہ محبوبیت والے انسان کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کوئی لفظوں میں کیسے بتائے، ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے. ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ان سے بڑا ہے، وہ سب سے بڑے ہیں انسانوں میں، ان سے زیادہ کوئی بڑا نہیں ہے، ان سے زیادہ کسی کی عظمت نہیں ہے، ان سے زیادہ کسی کو عزت نہیں ملی ہے، ان سے زیادہ کسی کو محبوبیت نہیں ملی ہے. تو سادہ سی بات ہے بالکل کہ کوئی مسلمان اگر دنیا میں کامیابی چاہتا ہے تو ایک ہی راستہ ہے، محبوبیت چاہتا ہے تو ایک ہی راستہ ہے، عزت چاہتا ہے تو ایک ہی راستہ ہے،
اور وہ راستہ ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ مولانا کے بیان کے مطابق 2-4 منٹ ابھی باقی ہیں، اگر 1-2 منٹ اور ہوں تو میں عرض کروں کہ اسی کے ساتھ ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے جب ہم آپ کی سیرت کی بات کریں گے تو ظاہر ہے کہ سیرت آپ کا پورا دین ہے، جیسا کہ ابھی آپ نے سنا کانا خلقہ القرآن، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ارشاد کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو عمل ہے، خلق یعنی آپ کا مزاج، آپ کا اخلاق، آپ کی سیرت، آپ کا کردار، وہ قرآن ہے۔ تو ظاہر ہے کہ قرآن اور دین کو اس کی اصلی شکل میں محفوظ رکھنا اور اس کو اس کی اصلی شکل میں اپنی زندگیوں میں باقی رکھنا، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہوگی۔ میں شروع میں کہہ چکا ہوں کہ محبت کے معاملے میں کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا، اور جو اختلاف کرے گا وہ ایمان سے نکل جائے گا۔ سادہ سی بات ہے بالکل کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے معاملے میں جو کوتاہی کرے گا وہ ایمان سے خارج ہو جائے گا، بالکل صاف بات ہے۔ لیکن کیا محبت کا تقاضا یہ ہو سکتا ہے کہ جو محبوب ہے اس کے طریقے سے ہٹ کر چلا جائے، اس کی ہدایت سے ہٹ کر چلا جائے؟ یہ گنجائش تو نہیں ہونی چاہیے نا۔ اور ظاہر ہے کہ انہوں نے سب کچھ واضح کر کے بتا دیا، ترکتکم علی البیضاء لیلھا کنہارھا سوا، حدیث کے الفاظ ہیں کہ میں نے تمہیں ایک روشن ملت پر چھوڑا ہے جس کی رات اور دن برابر روشن ہے۔ تو وہاں سب کچھ واضح طور پر موجود ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ میرا طریقہ ہے، نئی نئی باتیں دین میں جو ہیں وہ گمراہی ہے، کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ۔ میں کسی طبقے پر، کسی شخصیت پر، کسی آدمی پر فتویٰ لگانے کے لیے نہیں کھڑا ہوں، لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ، اور یہ یونیورسٹی ذمہ دار اسٹیج ہے، ہندوستان کا سب سے بڑا ذمہ دار اسٹیج بھی اس کو کہہ سکتے ہیں، یہ ہندوستانی مسلمانوں کا قیمتی سرمایہ ہے، اور یہاں کی روایات ہماری تاریخ کا روشن حصہ ہیں۔ اور اگر یہ بات ہے کہ یہ بندہ ضعیف گناہگار جو آپ کے سامنے کھڑا ہے، تو اگر یہ دیوبند سے حاضر ہے تو دیوبند اور علی گڑھ کے رشتے بھی بہت پرانے ہیں اور ان کی ایک پوری تفصیل ہے۔ تو اس موقع پر یہاں پی وی سی صاحب بھی موجود ہیں اور ذمہ داران موجود ہیں، تو معذرت کے ساتھ یہی عرض کرنا ہے کہ کوئی ایسی بات یہاں سے نہ ہو جس سے کسی ایسی چیز کی تائید ہو جائے جو ثابت نہ ہو۔ ہمارے دین میں ہر چیز مقرر اور ثابت ہے، اور یہ بات بالکل وضاحت کے ساتھ آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں کچھ 1-2 دن ایسے تھے جو لوگ خوشی کے طور پر تقریب مناتے تھے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ ان لوگوں نے بتایا کہ یہاں کھیل کود ہوتا ہے، خوشی منائی جاتی ہے، گویا وہ ان کے تہوار کے دن تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قد ابدلکم اللہ بہما خیرا منہما، تمہیں اللہ نے ان کے بدلے میں ان سے بہتر 2 دن عطا کر دیے ہیں، ایک یوم الاضحیٰ و یوم الفطر، عید اضحیٰ اور عید فطر۔ تو عید تو 2 ہے، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ولادت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی ہمیں عید سے کہیں زیادہ، اس کو عید کے لفظ سے محدود کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس نقطے پر بھی جائیے گا جو میں کہہ رہا ہوں، یعنی یہ کہ اپنی طرف سے ہم اس کا نام رکھ لیں، یہ ہمارے لیے گنجائش نہیں۔ اور میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اس سے آگے کی خوشی ہے، اس سے بڑی خوشی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی۔ ابھی بچے نے نعت پڑھی ہے، محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی۔ ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی ساری بہاروں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ وابستہ کیا ہے۔ تو کہنے کی باتیں بہت سی ہیں، اور پرانی بات ہے فقیر شعر سخنہائے گفتنی دارد، اپنے مسلمان بھائیوں سے بہت کچھ کہنے کا ہے، لیکن اس کا خلاصہ یہ ہے دین کو اس کی اصلی شکل میں محفوظ رکھنے کی کوشش کریں، اور اس زمانے کے حالات کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں۔ ان حالات میں اپنے آپس کے اختلافات کو اس انداز سے تشتزبام کرنا کہ دوسرے اس سے فائدہ اٹھا لیں اور ہمارا کوئی فائدہ نہ ہو بلکہ نقصان ہو جائے، یہ ہماری کم سے کم نہ سمجھی تو کہی ہی جائے گی۔ اللہ رب العزت کے دربار میں جانا ہے، اور وہاں یاد رکھیں، میں یہ بات ذمہ داری سے دلائل کی روشنی میں کہہ رہا ہوں، صرف اللہ ہی کا کو منہ نہیں دکھانا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی منہ دکھانا ہے، اور ان کو منہ دکھانا ہماری سب سے بڑی سعادت ہوگی۔ اگر ہمیں ان کو منہ دکھانے کا موقع مل جائے حوض کوثر پر
لیکن وہاں وہی فرما کے گئے ہیں کہ حوض کوثر کے قریب کچھ لوگ آئیں گے اور میں سمجھوں گا میرے لوگ ہیں. فرشتے کہیں گے کہ نہیں، انہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین میں نئی نئی باتیں چلا دی تھی، ہٹا دیا جائے گا. تو ان کو منہ دکھانے کے لائق تو ہمیں رہنا چاہیے. اور ایک چیز اور، ان کو منہ دکھانے کا ایک حصہ یہ بھی ہے، قرآن جو کہتا ہے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، پیغمبر شکایت کریں گے، اے رب میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا. قرآن کہاں ہے ہماری زندگیوں میں؟ پوچھنا پڑے گا، پوچھا جائے گا اور جواب نہیں بنے گا. کیا وہاں کہہ سکیں گے کہ وہ ہمارے والد نے قرآن ہمیں پڑھایا نہیں تھا؟ یہ بات تو نہیں چلے گی. والد کی بھی گردن نپے گی اگر نہیں پڑھایا تھا. اور نہ پڑھنے والے کو بھی پوچھا جائے گا. سوال ہوگا قرآن پڑھا یا نہیں پڑھا تھا، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی تھی یا نہیں کی تھی، قرآن پر عمل کی کوشش کی تھی یا نہیں کی تھی. یہی دو چیزیں ہدایت کی، قرآن ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اس جگہ سے، اس ذمہ دار اسٹیج سے ہم سب یہ عہد کر کے اٹھیں کہ آگے کی جو زندگی ہماری ہے اس زندگی میں ہم کوشش کریں گے کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ہمیں دیا ہے اس کو ہم اپنی زندگی میں اتاریں. میں نے آیت پڑھی تھی وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول جو کچھ تمہیں دے اس کو لے لو اور جس چیز سے روکیں اس سے رک جاؤ. اللہ ہم سب کو توفیق دے. میری کوئی بات ناگوار ہو تو معذرت، لیکن مجھے امید ہے کہ بات میری صحیح ہے. اللہ تعالی ہم سب کے لیے نافع بنائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.